Hello, it's me, and it's apparently that time of the week again. That time. Anyhow, how are you guys doing? And क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो वैसे तो जेनेरिकली बड़ी अजीब सी चल रही है, लेकिन व्हाट्स हैपनिंग इन योर पार्ट ऑफ टाउन, मुझे पता चले। मुझे तो सिर्फ अपना ही पता है। तो खैर, बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे कि आई मिस्ड आउट लॉट ऑफ कंटेंट, और ट्राइड कि जितनों ने मुझे कहा है कि उनको आज फीचर कर दूं और एक साथ वो मसला तो ख़त्म करूं, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंटेंट इज़ ऑलवेज कमिंग इन। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, शैल वी। तो पहली लिखने वाली हैं ऐश सी एच, जो कि कहती हैं कि ये जो हैं झेलम की रहने वाली हैं, और इनका सेटअप ऐसा है कि कोई वो घर वाले साथ साथ घर बने हुए हैं सबके। तो अब जैसे कुछ ताक रातें वगैरह आती हैं और इन लोगों को और घर मतलब घर की औरतों की इबादत वगैरह करनी, तो सब छत पे जमा हो जाते हैं इनकी, और वहाँ पे ये सब कुछ होता रहता है। और वो अच्छा ठंडा भी रहता है, क्योंकि गर्म मतलब गर्मी वगैरह में अच्छा खुला रहता है, और वो इबादत की इबादत हो जाती है, और अच्छा वो भी हो जाता है सिलसिला। तो बात कुछ हो रही थी शब रात की, और ऐसा सिलसिला था कि भाई इनकी फुप्पो चाची वगैरह सब कुछ सब जमा हो गए, और पोस्ट अपने काम के ये छत पे 11-12 बजे अपना मुसल्ले वगैरह बछा के और सब कुछ करके मतलब एक कोने पे एक पटिस्टल फ़ैन भी रख दिया, ताकि वो हवा के लिए पैसेज के लिए। गर्मी शदीद थी उस दिन, और जमा हो गए सारे। और जो उनके छोटे भाई थे उनको वो थोड़े ज़ाहिर सी बात है उनके साथ तो नहीं सब में खड़े हो सकते, तो उनको थोड़ा आगे जो है वो आगे थोड़ा जंगले की तरफ वो अपना अपना जो लेके वो जाए नमाज लेके वहाँ जाए बैठ गए वहाँ पे, और वो अपना वहाँ पढ़ने लग गए, और ये लोग जो हैं यहाँ पे अपना शुरू हो गए। अब बगौर इनकी गर्मी शदीद थी और वो पटिस्टल फ़ैन का आसरा था, ऐसा बीच में हो गया वो थोड़ा फॉल्टी था, और कभी कभी वो स्लो तेज़ और इस तरह के मसाइल उसमें अक्सर होते थे। तो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो बंद ही हो गया। अब ये क्या कहते हैं, सिचुएशन ऐसी इतनी बुरी थी कि उस पंखे के बगैर तो इतना हफ्स था कि मतलब नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल, और नमाज तस्बीह ये लोग पढ़ रहे थे जो कि इन इट सेल्फ बहुत लंबी होती है। तो ये तो बड़ी परेशानी का सीन हो गया था। और ये अपना बता रही कि ये रुकू में थी, तो इन्हीं ने नोटिस किया कि भाई सामने की तरफ से कोई आया, और उसने पंखे को थोड़ा सा हिलाया जुलाया और उसको ऑन कर दिया, और चलता बना। अब वो सामने से जो आए थे, क्योंकि पीछे की तरफ इनके जो था वो छत का दरवाज़ा था नीचे ऊपर जाने का, और जो कि शोर वोर करता, तो उन्होंने दिल में अजूम किया कि इनके भाई आए और इन्हें पंखा सही किया और चले गए। तो आपने पढ़ा के जब फारिग हुए, तो एक छोटी मोटी सी नमाज के बाद डिस्कशन हुई। तो बात ये हुई कि भाई इनके छोटे भाई जो आए थे तो ही सेव्ड द डे, और अगर वो ना आते तो वो तो पसीने में मतलब बड़ा गर्मी में और पसीने पसीने हो गए, मतलब अजीब हो जाता सीन। तो उतनी देर में उनके भाई साहब जो थे वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, फेरनी मतलब क्या कहते हैं वो मतलब नमाज ख़त्म करके उठे। तो इन लोगों ने जाके उनको अप्रोच किया कि भाई बड़ा अच्छा किया। तो ये पहले हैरान रह गए, क्योंकि भाई ने पहना था ब्लू कलर का कपड़ा, और जो आया था जो उनके कॉर्नर ओवर आए उन्होंने जिसको देखा था उसने तो वाइट पहना हुआ था। इनका अजम्पशन ये था कि जो भाई था, लेकिन वो कलर कॉम्बिनेशन तो इन्होंने सोचा भाई कोने से देखा होगा तो ब्लू जो है वो वाइट दिख गया होगा, कुछ अपने आप को सेल्फ कॉन्सोलेशन इंसान करता है। अब जब बात आगे बढ़ी, क्योंकि ये तो पता था कि कोई नीचे नहीं गया, नीचे से ऊपर नहीं आया, दरवाज़ा खुलता तो एक आवाज़ आती है बाकायदा। तो जब भाई साहब से बोला कि भाई अच्छा तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि पंखा चलाया कि, और हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे कि हमने बंद हो गए। तो भाई साहब ने बोला भाई मैंने कहाँ कुछ चलाया, मैं तो उस वक्त से वहाँ कोने में बैठा हूँ, उसके बाद से मैं अभी उठा हूँ मैं, तो ये क्या बात कर रही हैं आप। तो उसने बोला नहीं ऐसा हुआ, तुम आए तुमने किया। उसने बोला मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया।
اور مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ بات کیا کر رہے ہیں. اب کیونکہ جتنی خواتین پیچھے تھیں انہوں نے خود آؤٹ آف دا کارنر آف دیئر آئیز انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ سب رکوع میں ہے. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے پنکھا چلایا. تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ بولا کہ یہ بندہ وہ نہیں ہے جس نے چلایا تھا تو اور وہ اوپر سے آنے کا کوئی نیچے سے آنے کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے تو بھاگو. کون تھا یہ؟ بہرحال آئی گیس اٹ واز اے گڈ پرسن بیکاز اوبیسلی انہوں نے آپ کی پریشانی دیکھ کے آپ کو ہیلپ کیا تو دیٹس اے گڈ تھنگ. تو اینی ہاؤ موونگ فارورڈ دیٹ واز اے نائس ان ہاؤ ڈو سے لٹل کیوٹ ٹیل. اور اس کے بعد پھر یہ بات ہوتی ہے انوشکا صاحبہ کی دوست کی جو کہ کہتی ہیں کہ ان کے جو نانا تھے انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی یا بیسیکلی اونر تھے اس مسجد کے جو ان کے گھر کے پاس تھی. اب جب یہ لوگ ان کی دوست والے جو ان کے اپنے نانا کے گھر جاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ ادھر ادھر مطلب اب نانا مسجد میں ہوتے تھے زیادہ تر تو انہیں کے ساتھ پاس چلے جاتے تھے اور وہ فرسٹ فلور پہ اپنا کھیل کود کرتے رہتے تھے اور سب کچھ کرتے رہتے تھے. اوپن ایریا ہوتا ہے کافی اور وہ اپنا سلسلہ چلتا رہتا تھا. اب اسی طرح کے ایک دن تھا یہ لوگ ویکیشن پہ ان کے گھر آئے ہوئے تھے اور یہ مسجد میں فرسٹ فلور پہ اپنا کھیل کود پکڑا ادھر دوڑ کر رہے تھے. تو دیکھا کہ کوئی آدمی بڑا لمبا سب کالے کپڑوں میں چڑھا جس کی شکل بھی کافی جو ہے تھوڑی خطرناک سی تھی. اس نے سارے بچوں کو جمع کیا اور اس کو ڈانٹا کہ بولے تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں پہ. تو انہوں نے بولا بھائی میں اپنے ماموں کی کیا کہتی ہے میرے نانا کی مسجد ہے اور ہم اپنی ماموں کی اجازت سے اوپر آئے ہوئے ہیں ہم تو کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے. تو بہرحال ان پہ شدید غصہ کر کے اور بڑی سڑی شکل بنا کے جو وہ نیچے اتر گیا. اب یہ ان کے پیچھے اترے کہ بھائی یہ ان کو ڈانٹنے کون آیا تھا. تو ان کے ماموں نیچے کھڑے ہوئے تھے ہی واز ہیڈنگ ایوری تھنگ. تو ان کو بولا کہ بھائی ایسا ہی کافی آدمی کے پیچھے پیچھے ہم اترے. وہ کہاں گیا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں دروازہ سامنے اگر جاتا میرے سامنے سے جاتا میرے سامنے تو کوئی آیا نہیں. پورا انہوں نے ایریا چھانٹا نیچے دیکھا اوپر دیکھا کوئی آدمی نہیں ملا. اس کے بعد بچے تو گھر چلے گئے. وہ پھر ایک بات ہو رہی تھی کہ یہ آدمی آیا کہاں سے تھا کون تھا اور کیوں ڈانٹ رہا تھا. لیکن بہرحال اس کا بھی ایک اپنا پوائنٹ تھا کہ صحیح بات ہے کہ مسجد ہے تو آپ کو اس کا خیال تو کرنا چاہیے نا. ضروری نہیں ہے آپ ہی نماز پڑھ رہے ہوں وہاں پہ اور بھی کوئی پڑھ سکتا ہے. تو تھینک یو فار سینڈنگ ان دیٹ اسٹوری. پر آگے بات کرتے ہیں جناب نوال کی. نوال کہتی ہیں کہ 2011 میں یہ فرسٹ ایئر میں تھیں اور فار سم ریزن یونیورسٹی نہیں یا کالج نہیں گئیں اور یہ گھر پہ سو رہی تھی نیند میں تھی سو رہی تھی. تو بھائی ان کی میرا خیال ہے بھابھی یا کوئی آیا انہوں نے بولا کہ بھائی ہمیں یہ کمرہ صاف کروانا ہے ماسی نے صاف کرنا ہے تم کہیں اور جاؤ کہ سو جاؤ. تو یہ اٹھیں اور صبح کا میرا خیال ہے کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا. یہ اٹھیں اور اپنی اماں کے کمرے میں جا کے لیٹ گئیں. اب یہ وہاں لیٹ گئیں اور پھر کیا کہتے ہیں سونے کی کوشش کر رہی تھی. تو ان کی ایسی فیلنگ ہوئی کہ کوئی آس میں آ رہا ہے کوئی برابر میں آ رہا ہے کوئی طرح مطلب ایک کانسٹنٹ پریزنس کہ کوئی اپنے صاحب کے ساتھ ہے. تو اب ان کی آگے ڈسکشنز ہوتی رہتی تھیں گھر میں کہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے. تو انہیں نے ایسے ہی سلام کر دیا. اب جیسے ہی انہوں نے سلام کیا بیڈ پہ لیٹے لیٹے تو وہاں سے ایک بہت بھاری سی آواز میں وعلیکم السلام کی آواز آ گئی. اب دروازہ بند تھا اب اور یہ لیٹی ہوئی تھی اور آواز بھی ایسی تھی کہ ان کے گھر کیا کسی کی ایسی آواز انہوں نے سنی نہیں تھی. اب یہ تو کچھ سیکنڈ مطلب حال ہی ہو گیا تھا منہ سے آواز نہ نکلے کروٹ بدل نہ سکیں ہلا جا نہیں رہا آنکھیں بھی سامنے ایک جگہ فکس ہیں دیکھا ادھر ادھر نہیں جا رہا اور بس سلام کا جواب سن کے یہ ایک جگہ فکس ہو گئی. دل ہی دل میں کچھ پڑھتی رہی اور دعائیں کرتی رہی اور سب کچھ کرتی رہی یہ کیا ہو رہا ہے یا اللہ یہ سب کچھ کرتے کرتے تھوڑی ان کو جب حرارت فیل ہونے ہوئی کہ بھائی ہاں میں بھی زندہ ہوں ہل سکتی ہوں اٹھیں اور چیخ مارتی ہوئی بھاگی اور باہر نکل کے سب کو بتایا. تو سب نے بولا بھائی تمہیں بڑا شوق تھا ایسی چیزوں سے ملنے کا یہ لوگ. تو آج ٹو دس ڈے ابھی بھی ان کا میرا خیال ہے اس بات پہ مذاق بنتا ہے لیکن ا ویری ہارریبل ایکسپیرینس اف یو آسک می کہ آپ کو ایک دم سے کوئی خطرناک سی آواز میں کوئی جواب دے. اینی ہاؤ آگے بات کرتے ہیں بھیا آگے بات کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ایک ہمارے صاحب ہیں
وہ کہتے ہیں کہ وہ شیخو پورہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ 2017 کی بات ہے کہ ان کے سارے گھر والے جو تھے وہ لاہور جا رہے تھے اپنی، مطلب میرے شاید ان کی خالہ والا سے کسی سے ملنے. تو ان کا بیسیکلی وہ تھا کہ بھائی میں وہاں جا کے کیا کروں گا، میرے کوئی دوست نہیں ہے وہاں، تو کوئی لڑکا نہیں میرے سائز میرے عمر کا، اور اس طرح کی بات. تو طے یہ پایا کہ بھائی ان نے بڑی ضد کی اور سب کچھ کیا، تو بھائی طے پایا کہ ایک دوست ان کے قریب میں رہتے ہیں جو مطلب پرانے، مطلب ایک فیملی میں بھی جان پہچان، تو بھائی یہ وہاں جا کے رات گزار لیں گے اور صبح واپس آ جائیں گے. تو کیونکہ گھر والے جو جا رہے ہیں سارے، تو وہ تو ابھی ایک دن 2 دن میں نہیں آئیں گے، مطلب ایک آدھ دن ان کو گھر پہ اکیلا گزارنا ہوگا، تو وہ اپنے دوست کے یہاں وہ ٹائم گزاریں گے. اب بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی گھر والے جا رہے ہیں اور سب کچھ، اور میں تو رات بھر دوستوں کے ساتھ پارٹی کروں گا، یہ وہ جو ہوتا ہے لڑکوں کا اپنا ہوتا ہے، اگر رات میں گیم کھیلیں گے، تفریح کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے اور سب کچھ کریں گے. تو تقریباً رات ہونے لگی تو انہیں نے گھر کو آہستہ آہستہ کر کے سب بند کیا، اور ایک اور دوست کو بلایا، اور وہ بھی جب آ گیا تو پھر یہ دونوں دوست بند کر کے جس کے یہاں انہیں رکنا تھا اس کے یہاں روانہ ہو گئے. اب وہاں روانہ ہونے کے بعد یہ بیٹھ گئے اس کی چھت پہ، اور ان کی چھت پہ بیٹھنے کے بعد باتیں شروع ہو گئیں. پہلے تو ادھر ادھر کی تفریحیں چلتی نہیں، پھر رات کو 1-2 بجے کے بعد سے کیونکہ بقول لڑکی کے بڑے ڈرپوک آدمی تھے، تو بلکہ ہیں سوری، تو کیا کہتے ہیں ان کے دوستوں نے جو ہے نا وہ عجیب کہانیاں سنانا شروع کر دیں، اور کیا کہتے ہیں بڑا عجیب سا ویسے ہی ماحول بنا ہوا تھا، کیونکہ یہ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان کے گھر کے اندر ایک درخت لگا ہوا تھا آم کا، جو اتنا اونچا تھا کہ وہ چھت کے اوپر بھی وہ کور کیا ہوا تھا، اور اس کی باقاعدہ شاخوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی باتیں چل رہی تھی، ایسا ہوا تو یوں ہوا تو یہ ہوا. اب یہ ڈرے آ رہے ہیں، بولنے نہیں، بتاؤ نہیں کرو یہ کرو، اور یہ اپنے ان کا حساب کتاب چلتا جا رہا ہے. اب جب 2 بجے کے قریب یہ سب تفریحیں چل رہی تھیں اور یہ ان کے دوست ان کو ڈرا رہے تھے، تو انہیں نے ایسی اپنا اٹینشن ڈائیورٹ کر کے کسی اور جانب دیکھا، تو مطلب ایک درختی شاخ نظر آ گئی. درختی شاخ پہ ان کو دے لگا کہ کوئی بیٹھا ہوا ان کو دیکھ رہا ہے. اب انہیں دوبارہ نیچے دیکھا، پھر اوپر دیکھا، تو وہ ایسا مطلب کوئی نظر نہیں آیا، لیکن ہوتا ہے نا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی جلدی سے یہاں سے گیا ہے، اور موومنٹ ایک ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں ہے تو کچھ نہیں لیکن ایک ایسے موومنٹ ہوئی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یار یہاں پہ خیر سوچ رہے ہو نا خیر کہ ابھی تو چلو کوئی بات نہیں کچھ ہوا ہوگا، اور پھر یہ اپنے دوستوں میں لگ گئے، پھر وہ ان کو ڈرونی کہانیاں سنا رہے ہیں، اور یہ اس طرح ہوگا اور یوں ہوگا اور فلاں ہوگا، تو یہ اور تم تو آج اکیلے ہو اور اس طرح کی باتیں. تو یہ بولنے لگے کہ بھائی مجھے اب تم لوگوں نے ڈرایا نا تو میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. تو وہی باتیں شروع ہو گئیں کہ تم اکیلے ہو کے گھر میں، اس طرح ڈرانے مزید لگے. تو ان کو پھر فیلنگ آئی جیسے کہ وہ درخت کی شاخ پہ کوئی ان کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے پھر اس طرف اٹینشن گئی، پھر ایسا لگا جیسے کہ ایک دم سے کوئی چلا گیا اور وہاں کوئی نہیں ہے، اور پھر یہ دوستوں کو کہنا شروع کیا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ان کو اور ان کا پیچھا لے لیا کہ بھائی یوں ہے تو یوں ہے، اور وہ مجھے بھائی جب لڑکے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں آتے ہیں تو بس وہ لگے ہوئے ہیں نا، وہ کھینچے جا رہے ہیں. وہ اینڈ میں جو تھا وہ یہ لوگ تو ویسے جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے بس کونے پہ ایک بلب لگا ہوا تھا، اس کی ہلکی سی روشنی تھی، باقی اندھیرا تھا چھت پہ، اور یہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں. تو اینڈ میں ان کو غصہ آ گیا کہ بھائی میں اب ڈر سے اتنا برا حال ہو رہا ہے، عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ اٹھ کے ایک دم سے کھڑا ہوا، میں گھر جا رہا ہوں کر کے ایک دم سے جو کھڑے ہوئے، تو وہ باضابطہ جو کونے میں بلب لگا تھا جس سے وہ روشنی تھی وہ ویسے ہی نیچے گر کے ان کے کھڑے ہوتے ٹوٹ گیا. اب جیسے ہی ٹوٹا تو سارے بھی کھڑے ہو گئے، گھپ اندھیرا، اور یہ ویسے ہی بول رہے تھے اتنی دیر سے کہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی نظر آ رہا ہے، اور یہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. سارے جمع ہو کے بلب کے پاس گئے تو بھائی بلب تو نیچے باقاعدہ چھوٹی چھوٹی کرچیاں ہو چکا ہے، اور وہ بھی دیکھ کے پریشانی کہ بھائی ہولڈر نہیں گرا، ہولڈر اپنی جگہ ہے، بلب انسکرو ہو کے نیچے گر کے ٹوٹ گیا ہے. انہوں نے ان کو بولا کہ بھائی نیچے کمرے میں آ جاؤ، اور نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اماں بیچارے ان دوست کی اپنی ذمہ داری لا کے گئی تھی کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ پہ خیال کرنا ہے 1-2 دن، تو وہ اکیلا گھر جا رہا ہے، یہ کیسے چھوڑ دیں. اب وہ گھر میں کمرے میں جا کے بیٹھنے کی کر رہے ہیں، تو عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے وہاں پہ، اور سامنے درخت بھی عجیب سی موومنٹ اور یہ سب کچھ. ایونچولی یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی آج کی رات تو یہاں بڑا گزارنا بہت مشکل ہے، تو ہم کسی ایسی جگہ چلتے ہیں باہر جو کہ تھوڑا مطلب اچھا لائٹڈ اور ایسا اسپاٹ ہے، جو کہ ایک نہر تھی، میرا خیال ہے خانپور کی نہر ہے نام تھا.
तो बकौर इनके पास स्पॉट्स बने हुए थे और वो थोड़ी लाइटिंग और सब कुछ थी, तो ऐसे ही मतलब एक अच्छी फीलिंग वाली जगह थी। तो वहाँ सारे तीनों दोस्त जाके बैठ के उन्होंने रात गुजारी, और फिर ये सुबह अपने गाड़ी पकड़ के लाहौर चले गए अपनी अम्मा के पास, क्योंकि इन्हें बोला जो ये हो रहा है इस वक्त अम्मा अकेले घर तो नहीं जा सकता। तो भैया थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस टेल। और अकेलेपन में तो भाई ऐसा ऐसा होता है कि कुछ का कुछ नज़र आता है। बकौल जुनैद अकरम के अंधेरे में तो हर चीज़ ही औरत नज़र आती है, और वो भी डरौनी, और ऐसा लग रहा है कि आपको मारने आ रही है, तो यू नेवर नो। तो एनी हाउ, तो आगे बात करते हैं कि अब्दुल्ला भाई क्या कहते हैं। अब्दुल्ला भाई ये कहते हैं कि ये क्लिफ्टन की एक सोसाइटी में रहते थे और इनका डबल स्टोरी मकान था। उधर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ये ऐसा वाक़या जो एक ही दफ़ा हुआ, उसके बाद इनको समझ में नहीं आया सिलसिला क्या था कि हुआ क्या, और उसके बाद कभी हुआ नहीं। लेकिन इवेंचुअली मेरे ख्याल ये मकान छोड़ दिया और सब कुछ आगे चले गए, क्योंकि बोला भाई ऐसे सिचुएशन में तो समझ में नहीं आ रहा। हुआ ये कि इनकी अम्मा घर पे काम मतलब करती है, सब कुछ करे अपना, और फिर दोपहर में सो जाती थी और नैप ले लेती थी। तो वो नैप जो था वो नीचे लिविंग रूम में रहती थी, कि जो फर्स्ट फ्लोर था वो धूप वगैरह पड़ने की वजह से वो थोड़ा गर्म हो जाता था दिन में, और फिर वही बात एसी चलाना फलाना ढमागा, तो उससे बेहतर बंदा थोड़ा ठंडा ठंडा, क्योंकि वो कवरिंग होती है तो नीचे सो जाती थी। तो अक्सर ये उनका रूटीन था। तो एक दिन इसी तरह नीचे सोई, तो उठी बीच में, मतलब जब शाम के करीब उठी तो इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे बाल जो है इनके एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम है। तो इन्हें चेक वेक किया तो उनको समझ में नहीं आया कि मतलब वाकई कुछ कम लग रहे थे। तो नोट किया कि एक कबर्ड है घर के अंदर, उसके ऊपर कुछ बालों का गुच्छा पड़ा हुआ। अब ये जो भाई साहब जो हैं अब्दुल्ला भाई, ये कहते हैं कि मैं उस वक्त पता नहीं किसी काम से छत पे गया, तो मैं छत पे बराबर में जो घर खाली पड़ा है ज़माने से, उधर मैंने देखा कि उनके यहाँ उस घर में एक बाकायदा बड़े बड़े बालों के गुच्छे पड़े हुए हैं, और वो भी मेरी अम्मा के। तो ये इनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या एकदम से, और ये इनके बाल किस तरह नुच गए और कट गए, और पूरे इधर घर में पड़े हैं, बराबर में वीरान घर में पड़े हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसी बात में रात हुई। रात में ये कहते हैं कि ये अपने कमरे में थे और बड़ा शोर इन्होंने इस बात पे किया। तो ये वॉशरूम में गए हुए थे, तो इनको बाकायदा फीलिंग आई कि दरवाज़ा इनका, रात का टाइम था, मतलब 12 बजे देर का टाइम था, तो किसी ने खोला, डोर नॉब घूमा, सन्नाटे में से इनको आवाज़ भी आई है, वॉशरूम में बैठे सुन रहे थे इनके कमरे में कोई एंटर हो रहा है, और दरवाज़ा खोल के। अच्छा, ये फारे हो के जब निकलने लगे बाहर, तो इनको मतलब लगा किसी ने इनसे कोई बात करनी होगी या कुछ पूछना होगा। तो ये दरवाज़ा जैसे ही इन्होंने अपना खोला, तो वहाँ से दरवाज़ा स्लैम हुआ, बाकायदा धम करके किसी ने बंद किया। तो इनको बड़ा गुस्सा है, इन्होंने कहा ये क्या है, इन्होंने सोचा इनकी बहन वगैरह या कोई होगी, अजीब बदतमीज़ी है। तो ये पीछे गए, इन्होंने बाकायदा दरवाज़ा खोला, देखा कोई नहीं। अब वो उनके कमरों में जाके देखा, तो देखा अब उनकी अम्मा और उनकी बहन वगैरह सब सो रहे हैं। तो उनको तो ये पल्ले ही नहीं पड़ा कि ये रात में दरवाज़ा खोल के अंदर आया कोई और बाहर। बहरहाल फैसला ये कुछ हुआ कि कोई चीज़ गुजर रही थी, तो उसने उस वक्त सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, और बस इसके बाद इनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गॉड नोज़ क्या हो सकता था। तो एनी हाउ, आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। हमारे फैसल भाई हैं, शारजा से लिखते हैं और कहते हैं कि भाई ये जब अपनी यूनिवर्सिटी में लाइफ में दाखिल हो रहे थे, तो एक पार्टी, मतलब इनाग्रेशन में पार्टी हुई थी, एक फ्रेशर्स नाइट वगैरह टाइप का सीन था। और क्योंकि ये इनके दोस्त सारे हमेशा से साथी थे स्कूल से ज़माना, तो एक अच्छी सेटिंग इनकी बनी हुई थी। तो भाई ये प्लानिंग के भाई एक फ्रेशर्स नाइट के बाद भी एक पार्टी होगी और सब लोग बैठेंगे और ये वो, तो ये उससे थोड़ा सा बोर हो गए थे, और ये कह रहे थे कि यार कुछ लेट्स मेक मोस्ट ऑफ दिस नाइट, और कुछ निकलते हैं। और मेक सेंस एज वेल, और कि घर वालों से जो इजाज़त नहीं है ली भी होगी कि भाई लेट आएंगे और सब कुछ, और मौका भी अच्छा था, और एक चीज़ अटेंड कर लिया, पोस्ट उसके क्या वही चीज़ वही लोग वही सब कुछ। तो इन लोगों मतलब प्लान बनाते कुछ निकलते हैं, ज़रा घूमते हैं।
تو ہوا کچھ یوں کہ ایک کچھ ان کے دوست تھے وہ بڑی لمبی لمبی پھینک رہے تھے کہ بھائی ہم وہ جزیرۃ الحمرہ جاتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں اور وہاں تو یوں کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو پتہ چلا وہ ان 4 لوگوں کے گروپ میں یہ بات ہو گئی کہ ہم وہیں جا رہے ہیں اور لیٹس گو. مطلب ایک ڈیر ہو گئی ایک طریقے سے. کیا کہتے ہیں بس ہو گیا کہ بھائی ہم نے جانا ہے کیونکہ بھائی تم اتنی لمبی لمبی پھینک رہے ہو ہم بھی جائیں گے. اب رات کے پہر لیٹ ان دا نائٹ یہ لوگ وہاں مطلب کیونکہ اگر آپ لیٹ سے شارجہ سے اس ایریا پہ جانے کی بات کرتے ہو تو یہ 45 منٹ ایزی کا رستہ ہے ون وے. تو یہ لوگ چلے گئے. اب جائے گئے تو انٹرنس میں ایک ابینڈن سا اسکول ٹائپ ایریا میں یہ کیا کہتے ہیں جا کے بیٹھے. تو بھائی وہاں اترتے کے ساتھ ہی باتیں ہوتی رہیں اور کیونکہ گھوپ اندھیرا ہوتا ہے اس جگہ پہ لٹرلی. تو یوں ہے کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے ایک بندے کو ایک کونے پہ کیا کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا. اب بچہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں کوئی آس پاس میں کوئی خاص آبادی ہے نہیں اور اگر کوئی مل بھی جائے گا تو کوئی کونوں پہ فٹ باتھوں کے قریب ایسی جگہ پہ کوئی ڈرائیورز وغیرہ ٹائپ کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اتنا اندر جا کے اور اس طرح کی جگہ پہ کوئی مطلب آپ کو رہنے والا نہیں ملے گا اور وہ بھی اتنا چھوٹا بچہ جو کہ اس سائز کا ان کو نظر آیا. تو یہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو انہوں نے بولنا شروع کیا. ایک دو اور نے بھی دیکھا کچھ نے نہیں دیکھا لیکن کچھ نے دیکھا اور ایک فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں یہاں پہ. تو یہ آہستہ آہستہ بیک اسٹیپ آؤٹ کرتے گئے اس جگہ سے. اب اس جگہ سے آؤٹ نکلے تو یہ انہیں نے سوچا کہ بھائی ہم اپنی گاڑی کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ایک ویئرڈ فیلنگ آنا شروع ہو گئی تھی جیسے کہ ایک نہیں دو نہیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ چاروں جو ہیں یہ گاڑی کی طرف چلے. تو اب گاڑی میں جب پہنچی تو نہیں دیکھا بھائی کوئی صاحب آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک روشنی ہے. بیسکلی ہو سکتا ہے ٹارچ ہو سکتا ہے لالٹین ہو یا ہو سکتا ہے موبائل ہو کوئی لائٹ لے کے آ رہے ہیں. اب انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے بولا ہو سکتا ہے یہ کوئی چوکیدار ٹائپ شخصیت ہو تو اس کی طرف چلتے ہیں. تو گاڑی میں تھوڑا سا جب اس کی طرف جب یہ بیٹھے اور اس طرف مڑے تو نہیں دیکھا وہ غائب اور کھلے میدان میں بندہ غائب. نہ ادھر نہ کچھ نہ ادھر کچھ. گاڑی کی ہیڈ لائٹیں ماری کچھ ہی نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی آج کے لیے کافی ہو چکا ہے اور بالکل اب ایسی فیلنگ آنے شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ کچھ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے تو دور سے کسی نے دیکھا نوٹس کیا کچھ نظر آیا اب تو باقاعدہ کچھ خود چل کے آیا اور غائب ہو گیا. اور انہیں سوچا کہ یار لیٹس کال اٹ نائٹ تو ہم چلتے ہیں. اب جب چل پڑے اچھے خاصا ویسے ہی لیٹ تھا جب یہ نکلے تو یہ سارے گاڑی میں جا رہے تھے تو آہستہ آہستہ سب سونا شروع ہو گئے. اور کیونکہ ویسے ہی لمبا راستہ تھا 45-50 منٹس کا تو انہوں نے بولا بھائی ایک پیچھے بیٹھے بیٹھے سوئے تو دوسرے سوئے تو تیسرے بھی سو گئے. اب جب ایک دم سے آنکھ کھلی تو دیکھا پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے اور جو بندہ گاڑی چلا رہا تھا وہ جو ہے کچھ عجیب سا ہوا ہوا مطلب. تو اس سے جب بات کی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ تو سو رہے تھے لیکن جیسے ہی میں اس جگہ سے نکلنا شروع ہوں گاڑی میں نے تھوڑا آگے گیا ہوں ایمریٹس روڈ پہ تھوڑا آگے جانے لگا ہوں تو کبھی ریڈیو خود آن ہو جائے کبھی آف ہو جائے کبھی عجیب وائٹ نوائز آ رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی ایسا لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی مطلب محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہم جب تک اس ایریا سے ہم بالکل ہی نکلے نہیں تو باقاعدہ چیزیں ہوتی رہیں اور ایک فیلنگ جس طرح فلمز میں دکھاتے ہیں تو اس قسم کا سلسلہ ہوتا رہا. تو واپس جا کے یہ لوگ تو بڑا حیران ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو بھائی ان آل بریوری تو 4 کی جگہ 10 لوگوں کا گروپ بنا کے ریوزٹ کرنے کا پلان ہوا. جیسے ہی ریوزٹ کیا تو کچھ لوگوں نے تو ویسے ہی دیکھ لیا کہ 3 لوگ کوئی اینٹیز بیٹھی ہوئی ہیں شیپس بیٹھے ہوئے آپس میں ٹھٹے مذاق کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھی. تو ایونچولی اس وقت بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یار یہاں سے نکلو. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ brief experience with me. اور I know that place is a bit weird یار مطلب سیریسلی اسپیکنگ وہاں جا کے کچھ عجیب سے فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ دیر آپ رہو نا تو وہ صحیح رہتا ہے لیکن ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیکن دا مور ٹائم یو اسپینڈ تو ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ آپ کسی کی ہٹ رہی ہے آپ سے اور بول رہا ہے کہ جاؤ یہاں سے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ بھائی کہ کیا سین ہے. تو خیر آگے جو ہے ایک چھوٹی سی کہانی کی بات کرتے ہیں جو کہ
روشنی نہیں مجھے بھیجی بتائی. بیکاز ناٹ آل کیا کہتے ہیں اسٹوریز آر سپوز ٹو بی ہارر. تو بات یہ تھی کہ ان کی والد صاحب کی اسٹوری تھی کہ بھائی یہ سکھر میں رہتے تھے. تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ بھائی مطلب یہ اپنا جاتے تھے رشتہ داروں وغیرہ میں ملنے اور بیٹھنے اور سب کچھ وہاں پہ گیدرنگ کزنز وغیرہ یا کچھ ہوتا ہوگا تو ان کا دل لگتا تھا. تو وہاں سے واپس آتے میں جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا تھا, کبھی 12 کبھی 1 کبھی کچھ. تو ایک اسپیسیفک روٹ تھا جہاں پہ ایک اسکول تھا, کچھ جھاڑ جھنکار تھی, اور وہاں سے لوگ رات میں بڑا ڈرتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بھائی سر کٹا ہو انسان ایک نظر آتا ہے وہاں پہ جس کا سر نہیں ہے اور یوں ہے, اور وہ بڑا خوف سا پھیلا ہوتا تھا. اور جیسے ہی اندھیرا ہونا شروع ہوتا تھا اس روٹ سے لوگ جو تھے نا وہ کنارہ کشی کر لیتے تھے, ادھر سے نہیں گزرنا. تو ان کے والد صاحب کبھی کبھی وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح ایک رات یہ بڑے لیٹ ہو گئے, تو 12-1 بجے کے بعد کا ٹائم ہو گیا یا اس ٹائم ہو گیا. تو یہ وہاں سے جب جا رہے تھے تو مڈ وے ان کو ایسا لگا کہ جھاڑیوں جو آگے ہیں اس میں سے کچھ موومنٹ ہے. ابھی تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے باقاعدہ ہیومن شیپ دیکھا, اور تھوڑا آگے گئے تو ان کو اندھیرے میں ایسا لگا کہ ایک آدمی کھڑا ہے جس کا کوئی سر نہیں ہے. اب یہ ہاف وے کر چکے تھے اور سب کچھ ہو چکا تھا, اور ان کا یہ تھا کہ بھائی اس گلی سے اگر میں تھوڑا سا آگے نکل گیا تو میں تو گھر میں گھس جاؤں گا, نہ پھر باہر پیچھے گھوم کے اور پتہ نہیں کہاں سے گھوم کے آنا پڑے گا. تو ہمت کرنی پڑے گی. تو دل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا بس چلتا رہتا ہوں اسی ڈائریکشن میں, یہ قریب آیا تو میں دوڑ لگا دوں گا. تو ایسے کرتے کرتے جب آگے گئے تو دیکھا کہ وہ جھاڑیوں کے پیچھے کوئی فقیر تھا جو وہ نکل کے اٹھا بیٹھا کچھ کر رہا تھا. تو انہوں نے اس کو دیکھا, نکل لے تو یہ تھا, اور گھر چلے گئے. اور اس کے بعد وہ معاملہ اتنا پھیلا کہ وہ سر کٹے کی سٹوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. جس طرح اس پہ ایک واقعہ تھا کہ ایک وہ صاحب تھے, وہ میرے خیال ہے پورا قبرستان کے پاس کام کرتے تھے. تو بڑا کچھ دنوں سے لیٹ آفس سے نکل رہے تھے, تو قبرستان کے پاس سے موٹر سائیکل پہ وہ جاتے تھے, اور مطلب رانگ سائڈ کر کے جاتے تھے, اور پھر آگے سے گھوم کے پھر وہ نکلتے تھے. تو ایک رات ایسی ہوئی کہ یہ بڑی اور دیر سے جا رہی تھی, تو سلو کر کے رانگ سائڈ پہ جا رہے تھے اور مڑ کے تاکہ وہ شہر فیصل سے نکلے. تو یہ جب موڑ پہ آئے گورا قبرستان کی تو دیکھا کہ وہ بڑے میاں کھڑے ہوئے ہیں. تو بڑے میاں جو ہیں ان کو دیکھ کے یہ تھوڑا سا ہلے, لیکن کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سردیوں کا ٹائم تھا تو کیا کہتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے ٹھٹر رہے تھے بڑے میاں. تو انہیں ہمت کی, میں بولا کوئی بڑے میاں کا فائدہ ہو جائے گا کہ میں گھر بار کوئی رستے میں قریب میں اتار دوں, یا ویرانے میں کیا کریں گے کھڑے میں, ابھی تو رات کے 1-1:30 بج رہا ہے, کوئی گاڑی ملے نہ ملے, لگ بھی کوئی خاص اچھی صحت کے نہیں لگ رہے تھے. تو انہیں نے بولا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں. تو انہیں نے بولا کہ بھائی میں تو کسی کا انتظار نہیں کر رہا, لیکن اچھا ہوا تم آ گئے. تو انہیں نے بولا خیریت, بولا تم کہاں جا رہے ہو. انہوں نے اپنا رستہ بتایا, میں ایسے نکلوں گا. تو انہوں نے بولا کہ مجھے تو آگے کی طرف جانا ہے, تو تم جہاں سے سندھی مسلم میں پڑھو گے تو مجھے آگے ہی روڈ پہ اتار دینا, اور اچھا ہوا تم آ گئے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے تم پیچھے بیٹھو اور چلتے ہیں. اب انہوں نے تھوڑا یہ آگے ہوئے اس میں کہ بھائی یہ بڑے میاں کو جگہ صحیح مل جائے, اور کیونکہ یہ تو بائک تھوڑی تیز چلاتے ہیں, بیٹھے اور انہوں نے بائک مطلب تھوڑا آگے ہوئے کہ وہ پیچھے بیٹھے ہیں, اس کے بعد انہوں نے بائک دوڑا دی. اب یہ دوڑا کے جب یہ سندھی مسلم پہ ٹرن کرنے لگے تو انہوں نے ٹرننگ پہ نوٹ کیا کہ پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ جب رکے اور دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور سب کچھ, اور کیا کہتے ہیں وہ بڑے میاں کی جو ایک ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈنڈی تھی وہ پیچھے وہ بائک کے روڈ میں لگی ہوئی, کہ وہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے تو یہ کہاں سے آیا. اور یہ تو بالکل ہی برا حال ہو گیا, گھر جا کے بخار میں لیٹ گئے, لوگوں کو بتانے لگے میرے ساتھ یہ ہو گیا, اور بھوت کھڑا تھا, اور یہ کھڑا تھا, اور فلاں ہو گیا, ڈھمکا ہو گیا. تو 2 ہفتے مطلب ہفتہ 10 دن چھٹی ہو گئی آفس سے. بھائی بڑی ہمت کر کے واپس سٹارٹ ہوا, سب کچھ روٹین سٹارٹ ہوا. تو کچھ دن مطلب مہینے کے اینڈ تک پھر لیٹ جانا شروع ہوئے. تو پھر اسی طرح سے ایک دن لیٹ نکل رہے تھے, تو موڑنے لگے جب رانگ سائڈ سے اس پہ جانے کے لیے, تو دیکھا سامنے وہ بڑے میاں کھڑے ہوئے گورا قبرستان کے.
بالکل آمنا سامنا ہو گیا. اب اس وقت یہ کیونکہ ایک دم سے چونک بھی گئے اور اس وقت اتفاق ہے کہ یہ بائک جو تھے وہ پیدل گھما رہے تھے تو یہ تو پھنس گئے. اب بات شروع کر دی کہ کیا کہتے ہیں آپ کو تو اس دن میں نے بٹھایا تھا اور آپ غائب ہو گئے اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور آپ کی لاٹھی لگی ہوئی تھی اس میں, تو آپ کہاں چلے گئے تھے اور مطلب آپ کیا چلتی ہوئی بائک سے اتر گئے تھے؟ تو بڑے میاں نے بہت موٹی سی گالی دی اور بولا بائک پہ بیٹھنے تو دیتے, پہلے تو ڈنڈی لگائی تھی تم نے گاڑی بگاتی. تو ہاں جی, تو ایسا سلسلہ ہوتا رہتا ہے. اینڈ سوری فار دیٹ لیم اسٹوری, لیکن ایک دوست نے سنائی تھی تو مجھے بڑی پسند آئی. تو آگے بات کرتے ہیں مشتاق صاحب کی. مشتاق صاحب رینالہ کرد سے لکھتے ہیں اور وہ اسٹوری سناتے ہیں اپنی نانی کے ماموں کی. یہ بات کر رہے ہیں کہ بیسیکلی جو ان کے نانی کے ماموں یعنی کہ ان کی ایک طریقے سے پر نانا لگتے ہیں, کہہ سکتے ہیں آپ. تو وہ مطلب اپنے مطلب گاؤں میں اور اس سلسلے اس میں جو تھے وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی تھے اپنے فیملی میں, اور بڑے مطلب اچھے تھے اور بڑا اپنا اسٹائل بنا کے خوبصورت سے بن کے رہتے تھے. اور ان کے بڑے عجیب سے شوق تھے, مثال ہے کہ یہ فلوٹ بجاتے تھے اور اس طرح کا سلسلوں میں اپنا ٹائم دن گزارتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سلسلہ کچھ ایسا ہوا کہ وہ مطلب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ فلوٹ بجا رہے ہوتے تھے اور بانسری بجاتے بجاتے پورا دن نکل جاتا تھا اور وہ اسی کو پریکٹس میں اور اس کو بہتر کرنے میں لگے رہتے تھے. اور وہ سارا فوکس, ان کا اٹینشن جو کنسنٹریشن تھی وہ اس انسٹرومنٹ پہ تھی کہ ہاؤ ٹو پرفارم بیٹر, اس کو بہتر کیسے بجاؤں اینڈ آل دیٹ. تو وہ ایک گاؤں میں ایک نالی نہر کے ٹائپ کی چھوٹی سی جگہ کے پاس بیٹھتے تھے, جو تھوڑا سمجھ لیں جنگلات ٹائپ سلسلہ تھا, گاؤں سے تھوڑا سا ہٹ کے زمینوں کی طرف, اور وہاں تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو. اور وہ اپنا مطلب دوپہر سے شام سے آ کے بیٹھ گئے, وہ بجاتے بجاتے رات ہوئی اور گھر چلے گئے. اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بجاتے بجاتے ان کو رات ہو جاتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بجا رہے تھے اور ان کا مطلب فوکس اس میں تھا اور اپنا بانسری بجا رہے تھے, اور کافی حد تک جو ہے وہ دیر سویر ہو گئی, مطلب مغرب کا ٹائم بھی گزر گیا. اب اندھیرا شروع ہو گیا تھا اور بالکل ہی یہ اس سے مطلب اپنے ٹیون سے جب فارغ ہوئے تو ایک دم سے ان کو نوٹس کیا کہ ان کے سامنے ایک بڑی عجیب سی لیکن بڑی خوبصورت سی عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ ان کو مطلب بڑا گھور کے دیکھ رہی ہے. ایک دم سے چونک گئے کیونکہ ان نے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے کوئی آتا ہی نہیں ان کی طرف زیادہ. تو ان کو ایسا لگا مطلب ہوا کہ یہ کون ہے, اور پھر وہ زمانہ بھی نہیں کہ مطلب کوئی آ رہے ہیں تو فضول میں آ رہے ہیں, جانا لگا ہوا ہے لوگوں کا, بڑا کمی کوئی آتا تھا کمی کوئی مطلب اس طرح چل رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں اور اس پہر پہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ میں ایک قریب کے ایک دوسرے گاؤں سے کسی کام سے جا رہی تھی اور پھر میں نے آپ کی بانسری سنی تو میں آ گئی کیونکہ مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی تھی, اور اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. تو یہ پہلے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے, لیکن وہ اتنی حسین عورت دیکھ کے اور وہ رات میں پھر اس نے اپنی جب بیک سٹوری سنائی کہ میں کسی کام سے گزر رہی تھی تو اتفاق ہوا کہ آپ کی آواز سنی اور میوزک کی اور میں آ گئی. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں قریب میں جس گاؤں سے آئی ہوں وہاں ایک شادی ہے, تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شادی میں جو ہے وہ تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے میوزک مطلب اگر آپ بجا دیں آ جا کے اور تھوڑی سی بانسری بجائیں تو لوگ بہت خوش ہوں گے اور بہت لطف اندوز ہوں گے, دے ول انجوائے اٹ اے لاٹ. اور یہ مطلب آپ کو اس کے بدلے میں ہم اچھے خاصے مطلب کوئی پیسے یا کوئی دولت یا جو بھی مطلب دینے کو تیار ہیں اگر آپ ہماری 2 شرطیں مانیں اور ہمارے ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو کتنی دور ہے میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے بولا پوچھنا نہیں, بس ابھی یہ ٹائم ہے, اگر ابھی چلے گئے تو پھر وہ شادی مل جائے گی, ورنہ تو پھر رات گئی تو بات گئی. تو نہیں بھی سوچا کہ بھائی کچھ پیسے بھی مل جائیں گے, کچھ مطلب ملے گا, ورنہ ایسے کام میں کہاں کوئی ان کو پوچھتا تھا اور یہ اسی طرح پورا ہفتہ 10 دن میں آپ بیٹھے رہتے تھے. تو نہیں بولا ٹھیک ہے.
اور خود بھی مطلب لڑکی بھی بڑی خوبصورت تھی، تو ان کا بھی تھوڑا سا ایک وہ ہو گیا کہ چلو یہ کہہ رہی ہے اور ہے بھی اچھی، چلو کیا پتہ اس سے بات چیت بھی ڈیولپ ہو جائے، تو چلتے ہیں۔ تو انہیں بولا ٹھیک ہے، تو انہیں بولا بھائی ہماری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں جب شادی میں جائیں تو وہاں لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی، صرف میوزک بجانا ہے اور بس۔ انہیں بولا ٹھیک ہے، یہ منظور ہے۔ پھر انہوں نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میوزک جو کا اس بارے میں کہ ہم شادی میں آپ کو بجانے کے لیے لے کے گئے تھے یا میں آپ کو ملی تھی، یہ کسی سے تذکرہ نہیں کرنا، اور جو بھی آپ کو ہم دولت دیں گے اس کے بارے میں بھی تذکرہ نہیں کرنا کہ ہم سے ملی یا کہاں سے ملی، بس آپ کو ہم لے گئے، ہم نے بجوا لیا، ہم نے آپ کو دے دیا، یہ تذکرہ کسی سے آپ نے نہیں کرنا۔ تو انہیں بولا اچھا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں ایسی بات، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہیں نے بولا بھائی آپ یہ دونوں شرطیں منظور ہیں، اور اگر آپ نے شرطیں بعد میں توڑیں ایک دفعہ کرنے کے بعد سلسلہ اور کسی کو بتایا یا وہاں پہ کچھ کیا، تو پھر جو ہوگا آپ کے ساتھ آپ وہ خود اس بات کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس وقت وہ تھوڑا اس میں آ گئے تھے طیش میں، تو نہیں بولا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، دیکھی جائے گی۔ تو انہوں نے بولا چلتے ہیں۔ پھر چلنے سے پہلے پھر انہیں کہا چلتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا آگے اٹھے کھڑے ہوئے، تو خاتون نے کے ہاتھ میں پیالہ تھا ایک، اس میں میرے خیال ہے کوئی پانی یا کوئی لکوڈ تھا، تو نہیں بولا اگر آپ تو حلق خشک ہو گیا ہوگا اتنی دیر سے بجاتے ہوئے، تو چلیں یہ پانی پئیں اور لیٹس گو، چلنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں وہ پی لیا اس میں آ کے، اور جیسے ہی پیا تو اس کے بعد سے ایک ان پہ مدہوشی طاری ہونے لگ گئی۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو دکھ رہا صحیح ہے، مطلب کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرپورشن آؤٹ ہونے لگ گئے، سامنے کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے، مطلب اس طرح کا حال ہونا شروع ہو گیا۔ اسی صورت میں ان کو ایسا لگا کہ جیسے کہ اس عورت نے اپنی جیب میں سے یا کہ اپنے ہاتھ میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، اس ڈبیا کو کھولا، اور باقاعدہ وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ ان کو اس ڈبیا میں رکھ کے انہیں نے وہ بند کیا، اور یہ ایک اندھیرے میں آ گیا۔ اس کے بعد باہر نکلے تو یہ کچھ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، جس میں وہ عورت نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اپنا شروع کریں، بجائیں آپ، اور یاد رکھیے گا جو ہماری بات ہوئی تھی۔ اب یہ بجانا شروع ہو گئے، نہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے ان کو دکھ کیا رہا ہے کہ لوگ ہیں کیا ہیں، ایک عجیب بے ہوشی کی ہوش تھا لیکن ایک بے ہوشی کی عالم تھی، سراؤنڈنگز کچھ پتہ نہیں چل رہی کیا ہیں، اور یہ بس باز بجانے لگ گئے۔ ان نے سارا دھیان اپنا باز پہ لگا دیا، اور وہ بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں، اور بڑے خوبصورتی سے بجاتے بجاتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہ تھک گئے۔ اب جب یہ تھک گئے تو اس کے بعد ان کو جو تھا وہ ایک غشی ایک نیند سی طاری ہونے لگی، ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تو اس عورت نے ان سے کہا کہ ہماری دو شرطیں یاد رکھنا، اور اس بارے میں کسی کو اگر بتایا تو تمہاری گردن میں توڑ دوں گی آگے۔ اور یہ بول کے بات ہو گئی ختم۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ پڑے ہوئے تھے جہاں پہ یہ اس جگہ بیٹھ کے بجا رہے تھے دن بھر، اور دوسرا دن شروع ہو رہا تھا، اور یہ ایک اسی پوزیشن پہ پڑے ہوئے تھے۔ پہلے ان کو لگا کہ میں بجاتے بجاتے یہاں سو گیا ہوں اور صبح ہو گئی ہے، اور مطلب یہ سب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایسا گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اب اٹھنے لگے تو انہیں نے دیکھا کہ آس پڑوس میں ان کے کچھ پتھر پڑے ہوئے جو کہ ان کے تھوڑے کپڑوں میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ جب انہیں نے وہ پتھر اٹھائے اپنے اوپر سے ہٹانے لگے تو دیکھا یہ تو قیمتی پتھر ہیں، کوئی یاقوت ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے۔ تو یہ انہیں نے تھوڑے جب جمع کیے تو انہیں بولا کہ واقعی قیمتی پتھر ہیں۔ ان کو جلدی سے اپنی جیبوں ویبوں میں بھرا، اور یہ سوچنا شروع کیا کہ یار واقعی یہ میرے ساتھ رات میں ایسا ہوا تھا۔ پھر خیال آیا کہ یہ جو ہے وہ پتھر وغیرہ پھر کہاں سے کوئی مجھ پہ ڈال کے چلا جائے گا۔ تو بہرحال ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ رات میں جو ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا یہ سپر نیچرل تھا۔ اب یہ گھر گئے، گھر میں جلدی سے لوگوں سے آنکھیں چھپا کے ادھر ادھر گھسے، اور ایک صندوق کھولا اور اس میں سارا اپنی جو پتھر وتھر جمع کیے تھے وہ ڈال دیے، اور اس کو بند کر دیا، اور پھر لوگوں کے ساتھ مطلب بہانے بنانا شروع کر دیے کہ میں رات میں کہاں تھا یہاں وہاں، اور آئی گئی بات کر کے آگے پیچھے مطلب کر کے چیزیں گزارنا شروع کر دی۔ اب ایک دن ان کی بہن آئیں، اور ان کی بہن نے وہ ڈبہ کھول دیا۔ تو اب بہن نے جب ڈبہ کھولا تو اندر ان کو قیمتی پتھر نظر آئے، تو ان کو ایک بھائی کا صندوق تھا، تو وہ
ذہن میں آ گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو پورا دن یہ سلاد بانسری پہ جاتا رہتا ہے، یہ کہاں سے آئے اس کے پاس، وہ بھی اتنے سارے. تو یہ جا کے بھائی کو پکڑ لیا کہ تم کہیں چوری کر رہے ہو یا کچھ ایسا کر رہے ہو یا کچھ ویسا کر رہے ہو. تو بھائی منع کرنے لگا، بولا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ نہیں ہے. تو اس نے بولے پتھر کہاں سے آیا ہے، پتھر کہاں سے آئے، پیچھا لے لیا، پتھر کہاں سے آئے، پتھر کہاں سے آئے. حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ بھائی وہ جا کے میں تم اماں کو بتا دوں گی اور تم چور ہو کہ چوریاں کر رہے ہو، یا اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی کہ یہ تم صحیح صحیح بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو. کسی کو نہیں پتا کہ تم کر کیا رہے ہو اور یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو تم کہیں غلط کاموں میں تو نہیں ہو. تو آخر کار قسمیں دے کے 10 قسم کی کیا کہتے ہیں وعدے کرا کے اور سب کچھ کرا کے آخر کار ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ انہوں نے بتا دیا. اور یہ بھی کہا کہ بھائی مجھے یہ کہا ہے کہ اگر میں بتا دوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا. تو انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے بولا جھوٹ مت بولو. پھر ایک اتنا پریشر کیا کہ آخر کار انہوں نے بتا دیا کہ میں ایسے ایسا کیا تھا اور مجھے منع کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، اور مجھ سے بھجوایا تھا. پھر جب میں اٹھا تو میرے پیسے کیا کہتے ہیں پتھر پڑے ہوئے تھے قیمتی، اور یہ میں اٹھا کے لے آیا. اب یہ بات ہوئی ختم. گھر والے جو تھے وہ بہن خاص کر پھر بھی نہیں مان رہی تھی کہ یہ ایسا کچھ ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اور وہ اپنے اپنے رات ہو گئے کمرے میں سو گئے. اب جب صبح اٹھ کے جب ان کے کمرے میں گئے بھائی کے، دیکھا بھائی جو ہیں وہ مر چکے ہیں اور ان کی گردن مڑی ہوئی ہے باقاعدہ، اور گردن ٹوٹنے کے وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اب گھر والے اماں وغیرہ سب کچھ اس میں لگ گئے کہ اس کی دشمنی تھی، یہ کون تھا جس نے ان کا قتل کیا. لیکن ان کی بہن جب واپس آنی مطلب ان کو یہ ہوا کہ مطلب وہ کہہ رہا تھا مجھ سے اور میں اس کے پیچھے لگ گئی، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا، ایسا ہوا ہے، اور کوئی اس کی دشمنی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی ایسا کوئی کسی کا کچھ نہیں مسئلہ نہیں تھا. تو گھر والوں نے بولا کہ بھائی تم کو کیسے پتا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک صندوق تھا، اس میں اس نے ایسے کہ جا کے قیمتی پتھر رکھے تھے اور میں نے پکڑ لیا تھا. تو میں نے اس سے ضد کی کہ مجھے بتا رہے ہو یا میں گھر والوں کو بتاؤں کہ یہ کیا سلسلہ ہے. تو انہوں نے بولا دکھاؤ. وہ پھر وہ صندوق میں کہاں وہ پتھر ہیں کیا ہیں. جب وہ صندوق کھولا تو اس صندوق میں سانپ، بچھو اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے تھے، جس کو دیکھ کے گھر والے دنگ رہ گئے کہ یہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ایک بکسے میں کہاں سے آئیں، بند بکسے میں. اور وہ باقاعدہ چھلانگ مار کے وہ ساری چیزیں بکسے سے نکلی اور ایک دم سے غائب ہو گئی جنگلات کی طرف، آگے تر بتر ہو کے غائب. گھر والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کچھ معاملہ کچھ صحیح نہیں تھا، اور جو ہوا بڑا افسوس ناک ہوا. اور ایک اچھا جوان آدمی ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا. تو تھینک یو بھائی مشتاق فار ٹیلنگ دس ٹیل، اینڈ آئی ایم ویری سوری اگر میں اس میں کوئی غلطی کر گیا. اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آیوشا رانا کی. آیوشا نے مجھے ای میل لکھی تھی اور اس میں یہ کہتی ہیں کہ بیسکلی ان کی نانی کی سٹوری ہے، اور یہ ان کا تعلق جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے ہے. تو وہ ایسا علاقہ ہے جو کہ کافی پرانا ہے، پری پارٹیشن ہے. اور مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کافی پرانا علاقہ تھا، اور پارٹیشن کے ٹائم پہ کافی سکھ وغیرہ جیسے اور ہندو جیسے لوگ جو کمیونٹی تھی وہ چھوڑ کے پھر انڈیا کی طرف چلی گئی تھی، اور یہ گھر یہاں پہ خالی کر دیے گئے تھے. اور وہ اسی زمانے کے کافی حد تک مینٹینڈ ہے اور بڑی آبادی تھی، اور مطلب بہت پرانے زمانے کے گھر بنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گھر. اور ایز یو نو کہ اولڈ کنسٹرکشن میں بہت ایریا رکھا جاتا تھا. تو سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ بقول ان کے گھر میں کسی کی شادی تھی، مطلب تو نانی وہ کارڈ دینے اپنے بھائی کو منڈی بہاؤالدین گئی تھی. اور وہ بیسکلی ایک ایسے مکان میں رہتے تھے جو کہ کافی بڑا حویلی تھی، اور اس حویلی کے بیچ میں ایک بڑا سا گارڈن تھا. گارڈن کے بیچ میں کنواں تھا جو کہ بند تھا، اور اس کنویں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ پارٹیشن یا اس وقت کے جب حالات خراب تھے تو اس وقت کے زمانے میں جن کے قبضے میں یہ حویلی تھی وہ تھی سکھ، اور اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت لڑائی دنگے اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا قتل کر کے اس
کنویں میں پھینک دیا تھا ان کو اور اس کو سیل کر دیا تھا کہ کوئی ان کی مطلب ان کی عورتوں کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. تو اس کے بعد سے وہ جگہ ہمیشہ سے ہانٹیڈ تھی اور پھر یہ مکان ان لوگوں کے پاس آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی نئی بہو آتی تھی اس گھر میں تو اس کو بھی فیل ہوتا تھا کہ رونے کی آوازیں اور بچوں کی لڑکیوں کی رونے کی آوازیں آتی تھی باقاعدہ رات میں, اور وہ لوگوں کو کہتی تھی تو گھر والے کہتے تھے اگنور کر دو اور ایونچولی خود سے تمہارے آنا بند ہو جائے گی. تو اسی طرح ان کی بہن یعنی نانی جو ہے وہ اپنے بھائی سے ملنے گئیں اسلام آباد سے منڈی بہاؤالدین. تو اتنا لمبا سفر تھا, ظاہر سی بات ہے کچھ دن ان کو وہاں پہ رکنا بھی تھا, اور ایسے ہی شادی کا تہوار ظاہر سی بات ہے بھائی چیزیں ویزیں لے کے بندہ جاتا ہے اور بتانے کارڈ وارڈ بتانے, اور وہ اپنا سگا بھائی تو ظاہر سی بات ہے. تو وہ گئیں تو سارا سلسلہ ملے ملائیں سب کچھ ہوا. تو ان کو جو روم دیا گیا وہ ایسا دیا گیا کہ نیچے کا گراؤنڈ فلور کا روم تھا جس کی اوپننگ جو تھی وہ اس گراؤنڈ کی طرف تھی یا اس لان کی طرف تھی جہاں پہ ادھر وہ بیچ میں کنواں بنا ہوا تھا. تو رات میں یہ جب مطلب مل ملا کے گھر والوں بھائیوں سے اتنے عرصے کے بعد سب کچھ جب یہ لیٹنے گئیں اور بیڈ پہ لیٹیں تو سوتے مطلب کھڑکیاں وڑکیاں کھول دیں. وہ اندر کا صحن تھا کیونکہ اندر گھر کے, تو کھڑکیاں بھی پوری کھول دیں اور ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. تو لیٹے پھر ان کی ایک دم سے سوتے میں سے آنکھ کھلی تو نہیں دیکھا کہ بیڈ کے پاس فیسنگ ٹورڈز دیٹ ویل یا کنویں کی طرف ایک چھوٹی سی بچی 6 سال کی 5 سال کی یا اس سے بھی تھوڑی کم دیکھ رہی ہے باہر کی طرف, اور اس مطلب قریب ہے لیکن ایک وال کے ساتھ باہر کی طرف دیکھ رہی. اب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ ان کی پوتی ہے یعنی کہ بھائی کی گرینڈ ڈاٹر. تو انہوں نے سوچا کہ شاید بچہ جو ہے وہ اندھیرے میں یہاں آ گیا ہے, اور سوچ کے کہ اس کی ماں یا اس کا کوئی ہے یہاں پہ یا کوئی سوتا ہوگا یہاں پہ کوئی مطلب دادی اس کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس لیے وہ بچہ وہ رات میں شاید ڈھونڈتا ہوا آ گیا ہے. تو اندھیرے میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو انہوں نے اس کو آواز دی تو اس نے آواز نہیں دی, پھر کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ بیڈ پہ کروٹ کر کے اس طرف گئیں اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اس کو اپنے قریب کھینچا اور کھینچ کے بیڈ کے اوپر لے آئیں, اپنے ہاتھ پہ اس کو لٹایا. اور اندھیرا تھا اور ظاہر سی بات ہے کوئی نہ شکل نظر آ رہی نہ کچھ. اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا, بیٹا سو جاؤ, اور اس طرح کر کے جو نانی اماں کرتی ہیں. اب جب تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو پہلے تو بال تھے, پھر وہ بال باقاعدہ آہستہ کانٹے مطلب چبھنے لگے. وہ چبھتے ایسے ہو گئے جیسے کانٹے ہوتے ہیں. ہاتھ پھیر کے مطلب باقاعدہ زخم پڑ رہے ہیں ہاتھ پھیرنے سے. اب جب انہوں نے اس کو ہاتھ پھیرنا چھوڑا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کچھ غلط ہو گیا ہے میرے ساتھ, اور انہوں نے آہستہ دل میں کچھ آیتیں پڑھنا شروع کی اور پھر لڑکی کو ایسے کر کے اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے کوشش کرنے لگیں. تو اس نے پلٹ کے انگلیاں سے اور گھوسے سے چھوٹے اس کے ہاتھ مارنا شروع کیا ان کے بازو کے اوپر. اب جب بازو پہ پہلے وہ مارتی رہی تو پہلے ہلکا تھا, پھر بڑھتا گیا, پھر تکلیف مطلب وہ اور زور سے وہ مارتی گئی بڑھاتی گئی, اور یہ اس کو پش کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اچھی عمر کی عورت ہیں اور مطلب بڑھاپا ہے اور دل میں پڑ رہی ہیں دعائیں اور اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اتنی پاور تو ان میں نہیں ہے کہ بالکل پش کر دے اور چھم مار کے کھڑی ہو جائیں. اب وہ اپنا پڑھی آ رہی ہے اور اس کو پش کر رہی ہے. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی لڑکی نہیں ہے. اب وہ ہاتھ سے مارے اور باقاعدہ ہاتھ تو پہلے بچے کا ہاتھ لگ رہا تھا, پھر بعد میں ایسا ہو گیا جیسے انگلیوں میں اس کی ہڈیاں ہی نہیں ہیں اور وہ باقی مطلب ایک عجیب قسم کی چیز ہتھوڑے جیسی سخت لیکن بغیر کسی ہڈی کے ان کو مارے آ رہی ہے. اور اتنا مارا کہ وہ باقاعدہ مسل ڈیمیج ہو گیا اس جگہ کا. اللہ کر کے اس کو وہ چیز کو وہاں سے بھگایا اور بھگا کے وہ وہاں سے نکلی ہیں اور بڑی مشکل سے. تو جب سب لوگ اکٹھا ہوئے اور سب کچھ دیکھا تو یہی دیکھا کہ باقاعدہ یہ بازو جو ہے ان کا
انجرڈ ہے اور نیلا ہو چکا ہے اور باقاعدہ انٹرنل انجریز ہیں. اور کیا کہتے ہیں پھر وہ بات کی وہ بچی انہیں وہ دکھائی جگہ سب کچھ اور بتایا بھی کہ اس طرح کر کے آہستہ میں پڑتی رہی, پھر وہ مارتی رہی لیکن آہستہ آہستہ وہ سائڈ پہ ہٹتی گئی. میرے دھکا دیتے 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 ایک دم سے وہ نیچے گری. اس کے بعد وہ پھر مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی. تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا, پھر باتیں ہوئیں اور لیکن وہ انجر ہو چکی تھیں. تو پھر ایک عالمہ جو تھیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا شکر کریں کہ اس کی آنکھیں آپ نے نہیں دیکھی تھیں, ورنہ پھر کیونکہ وہ جس حلیے میں تھی وہ تو آپ کو دکھی لیکن وہ اس کا اصلی حلیہ نہیں تھا. اگر آپ آنکھیں اس کی دیکھ لی تھی تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک یہ زخم اس کے مقابلے میں جو وہ کرتی وہ پھر وہ شاید ریکوریبل بھی تھا. تو تھینک یو فار رائٹنگ ان ود دی اسٹوری اینڈ فائنل اسٹوری عزیر بھائی لکھتے ہیں اور عزیر بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ننیال, ان کا جو ننیال ہے اس کا بیسکلی بہت ہی لوور کلاس مطلب اسٹیٹس آف سوسائٹی والی کلاس سے تعلق تھا. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کے نانا کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ان کے سارے بچے چھوٹے تھے. تو نانی جو تھی وہ باقاعدہ اتنے بچوں کے ساتھ اور اکیلے ہاؤس ورک وغیرہ کرا کے اور بڑی محنت کر کے انہوں نے ان بچوں کو پالا تھا. اور مطلب ایسے سچویشن میں جہاں کوئی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی وغیرہ کے کیا حالات ہوتے ہیں, تو اس میں جگہ جگہ جا کے اس طرح کام کر کے بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کام کرتی تھی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کو گھر بدلنا پڑتا تھا کیونکہ کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ وہی ہوتا تھا کہ کام نہیں ملا, تنخواہ نہیں ملی یا کسی نے پیسہ ان کو کام کے عوض نہیں دیا تو یہ رینٹ نہیں پے کر سکتی تھی اور پھر وہ مکان چھوڑنا پڑتا تھا. تو اس طرح یہ کافی مکان ان کے آتے جاتے رہتے تھے, رینٹ پہ آئے ہیں کل ہیں آج ہیں کل ہے چھت کا آج نہیں ہے. تو کرتے کرتے ان کی جو نانی تھی وہ ایک ایسے مکان ان کو پھر ملا جو کہ ہانٹڈ تھا. یہ بیسکلی ایک مٹی کا پرانے زمانے کا مکان تھا جس طرح گاؤں وغیرہ یا انٹیریئر سٹیز میں ہوتا تھا پہلے کہ مٹی کے مکان بنے ہوئے ہوتے تھے اور لوگ چھت پہ سوتے تھے اور اس طریقے سے کمروں کے باہر واش روم ہے, بیچ میں ورانڈا سا بنا ہوا ہے آل دیٹ اسٹف. تو ادھر کی یہ اسٹوری بتا رہے تھے کہ بھائی لگژری تو ان لوگوں کے پاس ان کی مطلب نانی کے پاس تھی نہیں. اب جو مل گیا سستے میں مل گیا تو یہ ایک بڑی نعمت ہے. سب بچوں کو لے کے وہاں شفٹ ہو گئیں. اور جب بات مطلب شروع میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ایک فیلنگ تھی کہ کچھ عجیب سا ہے. لیکن وہ بھی بات تھی کہ اپنا گھر نہیں تھا, جگہ جگہ جاتے تھے تو یہی سوچتے تھے کہ بھائی کوئی جگہ اپنی نہیں لگتی تو پھر عجیب سا ہی فیل ہوتا ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ ایک رات مطلب گرمیاں پھر شروع ہوئی تھی تو یہ سب لوگ چھت پہ سونا شروع ہو گئے تھے. تو ہوا یوں کہ ان کی جو چھوٹی خالہ تھیں وہ اس وقت 6 سال کی ہوں گی, 5 سال کی ہوں گی. تو ان کو نیند میں سے آنکھ کھلی, ان کو باتھ روم جانا تھا اور نیچے باتھ روم تھا تو ان کو اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا, اندھیرا ہو یہ وہ. تو انہوں نے اپنی اماں یعنی نانی کو اٹھایا کہ بھائی مجھے واش روم لے کے چلو. تو ان کو نیچے لے کے اتری تو واش روم ایز یوزول کمرہ ہے ورانڈے میں باہر. تو بچی اندر گئی تو اندر واش روم میں جب مطلب گئی بیٹھنے کی لگی تو اس کے باقاعدہ قریب سے پیچھے سے مطلب واش روم کے اندر ایک بھینس کی آواز آئی. تو بہت زور سے آئی, اتنی زور سے آئی کہ بچی ڈر گئی اور اٹھی اور اپنی اماں کی طرف یعنی نانی کی طرف بھاگی اور ان سے لپٹ گئی. اب وہ اتنی ڈر چکی تھی کہ وہ اسی کو قریبی کمرے میں لے کے چلی گئی اور وہ وہیں سو گئی. جب صبح ہوئی تو بچی کی آنکھ لال تھی اور منہ پہ نیل پڑا ہوا تھا, جس کو دیکھ کے سب ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا. اور یہ اپنی کہانی بتانا کہ بھئی بھینس کی باقاعدہ ایک ایسی خوفناک سی آواز آئی اور پھر اس کے منہ پہ کہاں سے کس نے مارا ہے, نشان کہاں سے آیا,
یہ سب سلسلہ ہوتے ہوئے تو بچوں کے اندر تو یہ بات بیٹھ گئی کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے. تو اور کیا کہتے ہیں, بڑے جو ان کے بیٹے تھے ان کی بیسکلی نانی کے, اس کے علاوہ سارے بچے متفق ہو گئے کہ مطلب یہاں پہ اب ساتھ ساتھ رو, اور یہاں ایک ڈر خوف بیٹھ گیا, اور پھر وہ اکیلا آگے پیچھے گھومنا بند ہو گیا. اور نانی نے بھی کہنا شروع کر دی کہ بھئی ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو اور سب کچھ. لیکن بڑے بیٹے جو تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کچھ نہیں ہے, تم لوگوں کا دماغ خراب ہے اور یہ تم لوگوں کا وہم ہے, اور بس یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دیں اور مطلب بڑے ہو جائیں. اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ سا ڈیولپ ہو گیا تھا. اور نو ون کین بلیم ہم, بیکاز اتنی ڈائر سچویشنز میں آپ کو جب اس طرح کا آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو آپ کے پاس لگژری تھوڑی ہے کہ آپ سوچیں کہ ایسا ہے ویسا ہے. آپ کے پاس تو جو ہے کسی پہ گزارا کر رہے ہیں. تو وہ کافی حد تک جو تھا ایسا سلسلہ ہو گیا تھا کہ پھر بچوں نے اکیلے چھت پہ جانا اور اس طرح وغیرہ سارے کام چھوڑ دیے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ مطلب ان کی نانی نے, یعنی کہ ان کی اماں نے بولا کہ بھائی کوئی چیز چھت پہ پڑی تھی وہ نیچے لے کے آنی تھی, تو بچوں کو بولنے لگی کہ بھائی یہ لا دو, یہ لا دو, یہ لا دو. تو سب نے منع کر دیا, کوئی جانے کے اوپر تیار نہیں. بڑی بیٹی کو بولا, سب کچھ بولا, چھوٹے بیٹے کو بولا, چھوٹی بیٹی کو بولا, کوئی جانے کے اوپر تیار نہیں. اتنی دیر میں بڑے بیٹے انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے سنا, تو انہوں نے پھر بچوں کو ڈانٹا اور بولا کہ تم لوگ کا دماغ خراب ہے اور یوں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, یہ سب تم لوگوں کا وہم ہے. اور یہ بولتے ہوئے یہ بولا کیا لانے, ان کے چھت پہ کچھ ایسی ایکس وائی زیڈ چیز پڑی ہے وہ لے کے آؤ. تو یہ اوپر چڑھے تو 2 سیڑھیاں 3 سیڑھیاں جب چڑھائی تھے تو ان کو ایسی آواز آئی جیسے چوڑی کی آواز آتی ہے, اور وہ بھی پیر پہ سے. تو انہوں نے بولا ہے, پھر دوسرا پیر رکھا تو پھر وہ ایک آواز آئی جیسے چوڑی ٹوٹی ہیں یا اس طرح کی ایک آواز. پھر تیسرے دفعہ جب ایک اور سیڑھی اوپر چڑھے تو پھر آواز آئی. تو انہوں نے پیر اٹھا کے نیچے دیکھا تو دیکھا کہ ان کے پیر کے نیچے ٹوٹی ہوئی چوڑی پڑی ہوئی ہے, جو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہاں سے آئی. انہی نے کہا کہ بھائی پڑی ہوگی, بہرحال یہ آگے بڑھنے لگے. مزید انہی نے پیر رکھا تو پھر خالی سیڑھی پہ پیر رکھا, پھر چوڑی ٹوٹنے کی آواز آئی. پیر ہٹایا نیچے ایک اور, پھر دوسرا پیر آگے بڑھایا تو پھر وہی آواز آئی. پیر ہٹایا نیچے چوڑی پڑی ہوئی ہے. ڈر کے مارے یہ نیچے اترے اور کسی کو کچھ نہیں بولا اور ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے, اور کوئی بہانہ بنا دیا اور بیٹھ گئے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو کہ پیر جہاں رکھ رہا ہوں وہ سیڑھیوں پہ چوڑیاں کہاں سے آنی. چپ کر کے بیٹھ گئے. اب اسی رات لیٹنے جب سونے لگے تو لیٹے تو تکیے کے نیچے سے باقاعدہ چوڑیوں کی چھن چھن کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں. اب اٹھ کے بیٹھ گئے, بولی یہ کیا ہے. تو تکیہ ہٹایا تو دیکھا نیچے چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ تو ڈر گئے اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو قمیض کی جیب میں سے چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ رکھا تو دیکھا اندر بھی چوڑیاں پڑی ہیں. تو اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے زور سے معافی مانگی اور بولا ہاں میں مانتا ہوں آپ ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں, میں غلطی ہو گئی, آپ مانتا ہوں میں, آپ یہاں پہ مجھے معاف کر دیں. یہ بول گال کے بڑی مشکلوں سے پھر یہ روتے رہے اور معافی مانگتے رہے. تو وہ رات پھر یہ ہونا ان کے ساتھ بند ہوا, اور پھر اسی طریقے سے کچھ دن اور گزرے. حالات لیکن ہلکے نہیں ہوئے, حالات اور خراب ہوتے گئے. مستقل فیلنگ آف پیپل اینڈ دس اینڈ دیٹ, اور آگے موومنٹس اور پیچھے موومنٹس اور سب ہوتا رہا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سارے بچوں کو لے کے اب انہوں نے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا نیچے. نہ وہ چھت نہ کچھ, کیونکہ ہر کوئی ڈر چکا تھا اتنا زیادہ. اور ایک بند کمرہ, دروازہ بند کر کے بچوں کے بیچ میں یہ سوتی تھیں ان کی نانی. تو ان کو دروازے کے باہر سے, مطلب اندھیرا تھا رات کو, سوتے میں سے ایک دم سے ایسا فیل ہوا کہ گھنگرو کی آوازیں آ رہی ہیں بالکل دروازے کے باہر. یہ اٹھیں, چلتی گئیں, کیونکہ دروازے کے باہر ورانڈا تھا, مطلب گھر کے اندر کا ہی ایریا تھا. تو ورانڈے کا نہیں, دروازہ جب تھوڑا سا کھولا تو نہیں دیکھا باہر ایک لڑکی کھڑی ہے. اس نے کپڑے مطلب اچھے سجے ہوئے پہنے ہوئے, اس پہ ہیوی جیولری بھی پہنی ہوئی ہے, اور اس کی پیٹھ ہے ان کی طرف, اور وہ گھنگرو پہنے ہوئے. اس نے اس کے پیروں کی آوازیں چھن چھن. اب جب انہیں نے دروازہ کھول کے اس کو دیکھا تو وہ ایسے ہی چھن 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 کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی اوپر چھت کی طرف چلی گئی. چل کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی
باقاعدہ جسامت میں ہر چیز میں ان کی جو بڑی بیٹی تھی یعنی ان کی بڑی خالہ اس کا پورا مطلب وہ لگنی تھی وہ اور کہ وہی ہیں. تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی کیا ہو گیا اس کو پاگل ہو گئی ہے اتنے میں کپڑے پہن کے اور یہ کر کے گھر میں کیا حرکتیں کر رہی ہے. تو کرتی ہوئی یہ ان کے پیچھے چھت پہ بھاگی. تو چھت پہ جا کے انہیں دیکھا کہ یہ وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے. تو انہیں اس کو آواز دی کہ اپنی بیٹی کو جس طرح کوئی دیتا ہے میرے بچے کیا ہو گیا بیٹا کیا کر رہے ہو یہ تمہارا دماغ خراب ہے یہ وہ. تو وہ پلٹی تو دیکھا کہ بھائی وہی ان کی بیٹی کھڑی ہوئی وہی شکل ہے وہی صورت ہے لیکن وہی گیٹ اپ عجیب سا جیولری پہنی ہوئی اور ان کو عجیب طریقے سے دیکھ رہی. پھر انہیں نے آواز دی اپنی بیٹی کو نام لے کے بھائی تم یہاں کیا کر رہی ہو تم نیچے سو کیوں نہیں رہی. تو اس نے زور سے ان کو کہا میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں. اور وہ جس لہجے اور جس آواز سے اس نے بولا کہ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں تو یہ بھاگ کے نیچے اتری دیکھنے کے لیے کہ وہ ہے نیچے سو تو نہیں رہی. اور جب نیچے گئیں تو نہیں دیکھا کہ وہ سو رہی ہے. تو وہ چھت پہ کون کھڑا ہے تو انہیں دروازہ بند کیا رات جیسے تیسے گزاری اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑنا ہے. اس کے بعد ان نے وہ گھر چھوڑ دیا. اب یہ تو پرانی باتیں ہو گئی اور یہ تو ان کی نانی ہے لیکن جس طرح یہ عزیر بھائی کہتے ہیں کہ ان کی ماں ہو گئی اور سب نے یہ واقعات اس گھر میں دیکھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بھئی چھت پہ سو رہے ہیں تو کمرہ جو ہے چھت کے پاس اس میں سے دھواں نکل رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں نکل رہا ہے نہ کوئی آگ لگی نہ کچھ. اور اس طرح کی جب چیزیں دیکھیں تو ایک دماغ میں ہمیشہ کے لیے آ چکی ہیں. اور بس یہی بولوں گا کہ بس بہت عظیم عورت تھی بھائی آپ کی نانی. اتنی محنت اتنا سب کچھ کر کے انہیں نے پالا ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ایسے پریشرز میں بھی اور دنیا کے پریشرز میں بھی جو ہے آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا دیں. تو تھینک یو زہر فار رائٹنگ ان اینڈ ویری تھینک یو فار دا اسٹوریز. اور if I messed someone's story up تو sorry for that. اور things are getting weird ویسے بھی اور اس وجہ سے I myself am a bit not feeling too great لیکن وہ والا مسئلہ نہیں ہے فی الحال. just not feeling too great because یار گھر میں بیٹھے بیٹھے کافی ٹائم ہو گیا ہے جسٹ ورک آل ورک اینڈ نو پلے والا سلسلہ. تو تھنکنگ آف ڈوئنگ سم تھنگ ایلس ایز ویل نا مطلب اس کے علاوہ بھی تو تھنکنگ آف نیو اسٹف. تو مے بی آئی ول کم اپ وتھ سم تھنگ ٹو اسٹارٹ ایز اے سب سیریز ٹو دس. تو خیر تھینک یو فار یور سبمیشنز اینڈ آئی ہوپ یو آر آل اسٹیئنگ سیف اور کرونا ورونا سے دور اینڈ ہینڈ سینیٹائزرز اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ سارے کام کر رہے ہیں آپ کیونکہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور سوچ سمجھ کے کام کریں جو بھی کریں لاجک لیٹ لاجک پریویل ناٹ اینی تھنگ ایلس. اور آئی ول سی یو گائز نیکسٹ ٹائم اینڈ thank you for supporting my videos and please do comment, share and subscribe. Share as much as you can and all that jazz. اور مجھے کچھ کہنا ہے تو you can always come up to me on Twitter اور Instagram DMs or anything. اور اگر اسٹوری بھیجنی ہے you can write to me on my email. اور باقی see you guys again on next weekend and thanks again. We'll be waiting for your emails and anything you want to say or any story weird thing you want to add as well. Thanks again and I'll see you soon. Thanks guys. Khuda Hafiz.